बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से एक दफ़ा फिर जो है आप सबको यहाँ प्रेस क्लब में खुश आमदीद कहती हूँ। चूँकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब के भाई की भी रहलत हुई है और उनके लिए भी हम सब जो हैं वो अफसरदा भी हैं और उनके लिए भी दुआए खैर जो है, क्योंकि अफजल भट्ट साहब के वालदा के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के भाई के लिए भी हमें दुआ करनी है और परवरदिगार उनको भी आसानियाँ पैदा करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से पहली बाज़ाब्ता एज़ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी और स्पोक्स पर्सन के तौर पे ये मेरा पहला आपसे जो है वो मुलाक़ा है और हमारी मीटिंग है। और ये प्रेस टॉक जो है बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर ये हम पहली दफ़ा IPP के फोरम से ऑफिशियली जो है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे आपकी मीडिया के अंदर नैरेटिव्स और डिस्कशन और डिबेट चल रही है IPP के हवाले से, तो ये ज़रूरी समझा गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ इस्लामाबाद, चूँकि हमारा दारुल खिलाफ़ा है, अगरचे के लाहौर के अंदर मीडिया के साथ हमारी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रही हैं, इनफॉर्मल भी रही हैं, फॉर्मल भी रही हैं। तो दारुल खिलाफ़ा से एक वफाक की जमात जो है वो वफाकी सतह पे फ़र्स्ट टाइम जो है अपने ज़राए अबलाग से वो तमाम हक़ाइक़, वो उसके साथ जुड़ी रियलिटीज़ और उस जमात के जन्म लेने की वजूहात और फिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके साथ जुड़ा जो हमारा मायूसियों के स्याह और घने बादलों के अंदर एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अज़म, वलवला और उम्मीद और रोशनी की वो किरण जो पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप का तयन करने जा रही है। लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस लिहाज से ज़रूरी है और अहम है कि हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आखिरी मराहल में वो तमाम कंसल्टेशन, डिस्कशन और एनालिसिस और टीम वर्क और जो SOPs इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको हम पूरा करके आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाने जा रहे हैं। जो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का एक नई जमात को रजिस्टर करने के लिए एक तवील फ़हरिस्त 3000 से ज़ायद मेंबरान विद ID कार्ड्स और बेशुमार एक ज़ाब्ता अखलाक के साथ जुड़ा मैनिफेस्टो पे मबनी एक ज़ाब्ता है जिसको फुलफ़िल करने के बग़ैर आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वो मरहला जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और IPP जो है वो अपना ऐसा मैनिफेस्टो अगले हफ्ते आपके सामने लेके आ रही है जिसके चीदा चीदा नुकात आज हम डिस्कस करेंगे और इन डिटेल हम उस रजिस्ट्रेशन
پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے۔ چیدہ جو اس کے نکات ہیں، اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے، وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں، اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں، جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے، اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے، یقیناً وہ ایس او پیز جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن ان خانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو 65% ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس یوتھ کو ہم نے لائبلٹی نہیں بننے دینا، اور یہی ہمارا محور اور مرکز ہے اس مینیفیسٹو کا کہ ہم نے اس یوتھ کو جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے، جو ان گائیڈڈ میزائل ہیں جن کے اندر سابقہ ادوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا، ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی، ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا، لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے، پاکستان کے ساتھ اونرشپ کی بجائے، قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسیپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا، آئی پی پی جو ہے ان نوجوانوں کو پرو پاکستان، پرو ریاست، اپنی ساورینٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بھی ضمانت دینے جا رہی ہے، اور جو ان کے فرائض ہیں اس میں بھی ان کو ساتھ مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے جا رہی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دل فریب نعرے نتھی ہوئے ان مینیفیسٹوز کے ساتھ نظر آئیں گے، لیکن جو ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے، جتنی مرضی آپ کی کمپریہنسو، لیوکریٹو، اٹریکٹیو پالیسی بن جائے، جب تک اس پالیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پالیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی سیاست کی، ہم نے ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کی۔ آئی پی پی یہ چاہتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، کہ ہم متحدہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور وہ متحدہ پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ دینا ہے، اور وہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل جو ہیں، کوئی اس میں سکیڈ میزائل ہے، کوئی ہمارا غوری میزائل ہے، کوئی ہمارا
وہ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ چلیں گے، وہ 3 پیرامیٹرز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے، وہ ان نوجوانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن جو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہو، اور جو ڈیجیٹل پاکستان، اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا روپ دھار چکی ہے، تو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جڑا جو اس نوجوان کا آئی ٹی سے ریلیٹڈ اورینٹیشن ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس کو وہ تمام ایکسپوجر دینا، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ان کی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں آئی ٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی جو ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ ہے، ہم دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پلوں پہ، اپنی سڑکوں پہ، اپنے نالوں پہ، اپنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ، بڑے بڑے کنکریٹ سٹرکچر پہ۔ آئی پی پی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارا وہ نوجوان ہے، اور اس ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور ہماری وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو امپاور کرے گی۔ چونکہ آپ کا اس وقت چیلنج جو سب سے بڑا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جڑا، پھر آپ کا ہیلتھ ایک اگلا سبجیکٹ ہے، اور ہیلتھ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے طریقے اور رستے اپنائے گئے، لیکن آج بھی بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز جو ہیں پاکستان میں نایاب ہے۔ غریب اور امیر کے لیے جو ہیلتھ کیئر سٹرکچر کے اندر بسودہ نظام کے اندر گیپس ہیں، امیر کے لیے ہاسپٹل، غریب کے لیے اور طرح کی ڈسپینسریز، اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی ہم وہ پیرٹی لانے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور جو خاص طور پہ 70% رورل ایریا کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی انفینٹ مارٹیلٹی اور مدرز مارٹیلٹی ریٹ کی وجہ سے، ہائی ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں، اور وہ چیلنجز جو دیہات کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی بزرگ، مائیں اور بہنیں فیس کر رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو تحفظ دے گا، اور ایسا روڈ میپ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں ہم کہ انشاءاللہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم دعوے نہیں کریں گے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم پاکستان کو پریکٹیکلی بدلنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے وہ کس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ساتھ وہ تمام انٹرنیشنل کوالٹی ہیلتھ پریکٹسز، پروسیجر اور میکنزم جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کروائیں گے۔ تیسرا آپ کی اس یوتھ کے ساتھ جڑا چیلنج کیا ہے؟ آپ کا امپلائمنٹ ہے۔ اب آپ جب میں یوتھ کہتی ہوں تو اٹ مینس کہ میل اینڈ فیمیل یوتھ، اس فیمیل یوتھ میں 52% آپ کا جو ہے وہ وومن یوتھ ہے، یا فیمیل یوتھ جو ہے ان یوٹیلائزڈ ایسٹ ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ آج دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ سرحدوں پہ اب نہیں ہو رہی ہیں، اب دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جنگ ہے۔ آج اکنامک ہب کے اوپر ہر ملک جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ قوم کیسے اکنامک فرنٹ پہ ترقی کرے گی جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو ان یوٹیلائزڈ فوج کو اس محاذ پہ اکنامک فرنٹ پہ انگیج ہی نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں، یا وہ اس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز یا مواقع اس کو نہیں ملے، لیکن ان کے اندر پوٹینشل ہے، کیپیبلٹی ہے، تو آئی پی پی ان خواتین کو ہنرمند بنا کے پاکستان کی مین سٹریم جو اکنامک امپاورمنٹ ہے اس کے اندر حصے دار بنا کے پاکستان کے اندر ایک وائٹل آرگن کے طور پہ ان کو انگیج کرنے جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کا جسم کے 2 بازو اگر ایک فالج زدہ ہو اور ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہوں تو آپ وہ ایفرٹس، آپ کی وہ انرجیز جو ہیں وہ اس طرح سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بحیثیت قوم ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ ہمارا ایک بازو کام کر رہا ہے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں،
لیکن دوسرا ہاتھ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ ان یوٹیلائزڈ ہے، اس کو ہم نے فالج زدہ قرار دے کے اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائے ہی نہیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ ملیں گے، ایک باہمی پارٹنرشپ ہوگی، اکنامک فرنٹ پہ ہو، وہ سوشل پہ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل پہ ہو، وہ آپ کی اوورال سول سوسائٹی کے اندر ہو، تو چینج تب آنی ہے۔ صرف کہہ دینے سے کہ ہم نئے پاکستان یا کوئی تبدیلی کے نعرے لگانے سے وہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے۔ آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ سوشلی، لیگلی، پولیٹیکلی اور اکنامیکلی امپاور کرنے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارا وہ 52% اگر موبلائزیشن پاکستان میں ہو گئی، وہ کیسے کہ ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ان بچیوں کو اگر کسی جگہ جاب ریسٹرکشن کی وجہ سے نہیں جانے دیتے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں یا ہمارے معاشرتی رویے ایسے ہیں، تو آئی ٹی ایک ایسا سلوشن ہے کہ جو ہنرمند بیٹی جو ہے یا بہن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے، اپنے خاندان کو جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ اس کا شیئر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ریفارمز ہیں، آپ نے دیکھا یہاں ریفارمز کے نعرے لگے، آپ نے دیکھا یہاں پہ ریفارمز کے نام پہ نوجوانوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور یہاں پہ سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پرانے پاکستان اور نئے پاکستان کے اندر الجھا کے اپنی دکانداری لگا کے جس طرح کا مال مویشی منڈی بنا کے اس معاشرے کو تقسیم کیا گیا، تو وہ جو تقسیم زدہ پاکستان ہے اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے۔ آج ہم پولرائز سوسائٹی میں بدل چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم اس وقت جو ہے وہ کوئی لسانی سطح پہ، کوئی مذہبی سطح پہ، کوئی سیاسی سطح پہ جو ہے وہ آپس میں گروپ بندیاں بنا کے پاکستان کو کمزور کرنے، دانستہ کمزور کرنے کے عمل سے گزر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی دنیا کے باہر جب جاتے ہیں، دنیا میں پاکستان سے باہر، تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں جب کوئی پاکستانی باہر کسی جگہ تعارف کراتا ہے تو وہ پراؤڈلی کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گی، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں، کبھی کوئی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتا ہے، کبھی نون لیگ کہتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کا لیبل لگا کے، ٹھپا لگا کے دنیا میں بھی وہ پاکستان کی شناخت اور امیج بلڈنگ کی بجائے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈے اور ان کی جو مذموم مقاصد اور عزائم ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، پاکستان کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے جا رہی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان سے باہر بیٹھے، اندر اور باہر بیٹھے پاکستانیوں کو یکجا کر کے یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ جوڑ کے ان کی طاقت سے پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے کل دیکھا کہ جو ریفارمز کی بات ہم ڈسکشن میں تو لاتے رہے، لیکن وہ ریفارمز جو تھیں وہ آپ کی اس وقت لیگل ریفارمز، سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب ہر ادارے کے اندر جو سب سے زیادہ میرا ستایا، آپ کا ستایا، نظام کا ستایا، جس ادارے پہ جا کے دستک دیتا ہے وہ عدالتیں، جب وہاں پہ انصاف کے ترازو جو ہیں اور ان کے جو پلڑے ہیں وہ من پسند جھکاؤ کی طرف چلے جائیں گے اور قانون کی کتاب جو ہے وہ کھلونا بن جائے گی، اور وہاں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھلواڑ کریں گے کہ وہاں پہ وہ کورٹس جو ہیں وہ لیبلائز ہو جائیں، پولیٹیسائز ہو جائیں، وہاں پہ بیٹھے ہمارے معزز جج حضرات جو ہیں وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اعلی کار بن جائیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک افیکٹو
ویری ویل آرگنائزڈ ایز پر دی لا وہ ریفارمز جو ہیں پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی جائیں، اور ان ریفارمز کے لیے ایک ریسپی، ایک پورے کا پورا روڈ میپ جو ہے کہ کہاں کہاں لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے، کہاں الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے ہم نے، کہاں ہماری جو ہے وہ اوورآل اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو اوورآل پاکستان کے اندر جو ہے رول آف لا کی بات تو آپ سنتے رہے، لیکن رول آف لا آپ کو پاکستان میں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو شرما کے کرتا ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز شاید اس کو اپنی اپنی سطح پہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ان ریفارمز کو جو ایگریکلچر ریفارمز، اس سے بڑا ظلم اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا ایگریکلچر پاکستان ایگرو بیسڈ اکانومی، اور وہ ایگرو بیسڈ اکانومی جو ہے وہ آج فوڈ سیکیورٹی اس کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ آج اس پاکستان کے اندر اناج آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری زمین ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے پراپر آؤٹ پٹ نہیں لے پا رہے، اور ایگریکلچر شعبے کے اندر جو انقلاب ہے وہ انشاءاللہ آئی پی پی کے مینیفیسٹو میں اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ چونکہ یہ دین کے نام پہ بنا پاکستان جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیادوں میں وہ ہمارا جو نظریہ اور کلمہ اور ایک مسلمان ملک ہونے کی جو ہماری شناخت ہے، اس کو اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ اس کا جو حقیقی روپ ہے اس میں ڈالنے کے لیے انشاءاللہ جو ختم نبوت ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے لیے ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس میں آئی پی پی جو ہے سب سے سر فہرست اس نقطے کو اپنی مینیفیسٹو میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک انٹرفیتھ ہارمنی پروسیس کو متعارف کرانے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کے عقائد کا، ان کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں بیٹھے وہ لوگ جو ہمارے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارے فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن پاک کی بے تقیری، قرآن پاک جو ایک آپ کا وے ٹو لیونگ ہے، ایک روڈ میپ ہے زندگی گزارنے کی، وہ آپ کے پاس ایک پراپر حکمت عملی ہے، اس کو جو انقلابی ہمارے رہنما ان کے ساتھ جوڑ کے جس طرح سے اس مقدس ہماری کتاب کی بے تقیری کی گئی، اس کی بھی آج کے پلیٹ فارم سے ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان بین الاقوامی طاقتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مذموم حرکتیں، اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو اگر بین الاقوامی سطح پہ اس کو شکست نہ دی گئی تو یہ پہلے سے تقسیم دنیا جو ہے مختلف نظریات، عقائد اور وہ نفرت کا اور انتشار اور دہشت گردی کا جو ایجنڈا، جس کو اس امن سے خطرہ ہے، امن سے اس سوچ کو جو خطرہ ہے، اس امن کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سوچ کا قتل عام کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ قتل عام نہیں ہوتا تو یہ پورے بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کی نہ صرف دل آزاری کا باعث ہے، بلکہ یہ ہمارے جو ایمانی قوت اور طاقت ہے اس کو بھی بار بار چیلنج کیا جاتا ہے، تو جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر کچھ کھلاڑی ہیں، کچھ ایسے اناڑی ہیں، کچھ ایسے ہمارے نالائق اور نااہل سابقہ ادوار کے وہ رہے ہیں ساتھی کہ جو پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانا اپنا اولین فرض اور ترجیح سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کوئی موقع بھی پاکستان کا نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور جب انہیں موقع ملا انہوں نے اداروں کو کمزور کرنے، ان پہ زہر اگلنے، ان کے حوالے سے ایسا زہریلا پروپیگنڈا کر کے
بے کرنے میں ہمیشہ انہوں نے کوئی نہ کوئی واردات ڈالی ہے، جس سے پاکستان کے عوام، پاکستان کا اپنا وقار اور استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوا ہے۔ تو لہٰذا آج ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، کیونکہ اون چودھری صاحب نے ایک اپلیکیشن دی ہے، ایک پٹیشن فائل کی ہے۔ الٹیمیٹلی وہ پٹیشن جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی آ رہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عناصر، جماعتیں یا گروپ اگر کوئی پاکستان مخالف ایجنڈا، پاکستان مخالف سوچ، اداروں کو بیرونی خواہشات کے مطابق کمزور کرنے کی کوئی سازش اور سیاست کی آڑ میں ریاست کو تہس نہس کرنے کا کوئی فارمولہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ لے کے چل رہے ہیں، تو ایسے جماعت کو پاکستان کے اندر سیاست کے لیے وہ تمام جو سیاسی اپرچونٹیز ہیں وہ دستیاب نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ اون چودھری صاحب کی طرف سے فائل ہوئی ہے، یہ ان کی انفرادی پٹیشن ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کو اپنی سیاست پہ ترجیح دی، اور پھر اپنی سیاست کو اپنی ریاست پہ ترجیح دی، یعنی پہلے اپنی ذات کو سپریم کیا اور اپنی سیاست کو قربان کیا، پھر اپنی سیاست کے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے اپنی ریاست پہ چڑھائی کی، اپنی ریاست کے مفاد کو داؤ پہ لگایا اور اپنی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم استعمال کیا۔ تو ایسی سوچ کو پنپنے سے روکنے کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے وہ عدالتیں جو ہے اس حوالے سے اپنا لائحہ عمل طے کریں گی، اور ہم پاکستان کے اندر جو آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار ایوری سٹیزن ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جو استحکام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی حیثیت، اپنی انفرادی مینیفیسٹو اور ٹیم ورک کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں، علیم خان صاحب کی صدارت میں ہم آنے والے الیکشن میں بھرپور طریقے سے ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے، اور ہم اس پرسیپشن کو بھی زائل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جان بوجھ کے وہ پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی اسپیسیفک الحاق ہوگا۔ میں وہ سن رہی ہوتی ہوں پریس کانفرنس، اس کا مقصد جو ہے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ نتھی کر کے اس پورے بیگیج کو جو ہمارے کندھوں نے اٹھایا ہی نہیں، آئی پی پی ایک نومولود جماعت ہے، اور ہمارا جو ہے جنم جب ہوا ہے تو وہ کوئی ایکسیڈنٹل جنم نہیں ہوا۔ پاکستان کے معاشی اقتصادی جو حالات ہیں انہوں نے اس جماعت کا جنم اسینشلی انشور کیا، کیونکہ یہ حالات اور صورتحال ایسی ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں اور جو لوگ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار اور صاحب اختیار نے جس طرح سے بیڈ گورننس اور پور پرفارمنس سے اس وقت عوام کی چیخیں نکالی ہیں، اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک الٹرنیٹیو فورم، ایک الٹرنیٹیو جماعت اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جو ان سارے سیاسی نظام کے جو وکٹم ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھا جائے، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے
پاکستان کے مستقبل کی ایک درخشاں نوید ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جماعت جو ہے وہ بھرپور قوت سے، عوامی طاقت سے، سیاسی نقشے پہ آپ کو سیاسی داؤ پیچ سے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرتی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔